جزیرۃ العرب میں مختلف ادیان نے کیسے پھیلاؤ پایا، اس حوالے سے عیسائیوں کے متعلق الرحیق المختوم کے مصنف صفحہ نمبر 65 پر تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسائی مذہب کا بلاد عرب میں رواج پانا اور پھیلنا حبشیوں کی آمد کی وجہ سے تھا اور رومیوں کے فاتحین کے ذریعے تھا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یمن پر 340 سے 378 عیسوی تک حبشیوں کا قبضہ رہا، اور اس کے بعد پھر اہل ایران کا قبضہ یمن پر رہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی۔ تو اس انداز سے جب انہیں وسائل حکومت ملے اور عیسائی لوگ شروع سے ہی اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے مبلغین کا انتظام کرتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں وہاں اپنے مذہب کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے تحت عربوں میں عیسائیت نے ایک حد تک رواج پایا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس دور میں ایک عیسائی راہب ولی اللہ جو مستجاب الدعوات تھا، صاحب کرامات تھا، فیمیون اس کا نام ذکر کیا ہے، وہ نجران میں رہائش پذیر ہوا اور اس نے نجران کے لوگوں کو عیسائیت کے قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس کی کرامات اور اس کی شخصیت کے زیر اثر نجران کے لوگ عیسائیت کو قبول کر کے عیسائیت کے دین میں داخل ہو گئے۔ پھر ذو نواس کی کارروائی پچھلے درس میں ذکر ہوئی ہے، جس نے عیسائیوں کو بالجبر اپنے یہودی محرف دین میں داخل کرنے کے لیے مجبور کیا۔ جب وہ اس پر قائل نہ ہوئے تو اس نے خندقیں کھود کر سب لوگوں کو جلا دیا، تقریباً 20 سے 40 ہزار لوگوں کو، زندہ لوگوں کو جلا دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے خلاف بغاوت اٹھی اور ایرانیوں کو یمن پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اللہ اکبر۔ مصنف کہتے ہیں پھر ذو نواس کی کارروائی کے رد عمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کر لیا اور ابرہہ نے حکومت یمن کی بات توڑ سنبھال لی۔ اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگوں کو عیسائی بنانے میں اپنی قوتوں کو صرف کیا، اور اسی شوق کے تحت ہی اس نے یمن میں کعبۃ اللہ کے مقابلے کا کعبہ بنا دیا تھا۔ پچھلی ملاقات میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اس کے بنائے گئے کعبے کی جب کسی نے توہین کر دی تو وہ انتقام لینے کے لیے بیت اللہ کو اٹھانے کی غرض سے نعوذ باللہ یمن سے لشکر جرار لے کے آیا اور اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گیا۔
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से कोई 50 दिन पहले का वाक़या है। हाथी वालों का, फील का वाक़या। अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ रूमी इलाकों की हमसायगी के सबब आले गस्सान, बनु तगलब, बनु तई वगैरह कबाइल अरब में भी ईसाइयत फैल गई, बल्कि मुल्क हीरा के बादशाह भी ईसाई हो गए। इसके अलावा मुसन्निफ़ कहते हैं कि मजूसी मज़हब जज़ीरतुल अरब के नवाही और सरहदी इलाकों में, जो सरहदें अहले फ़ारिस के साथ ईरान की सरहदों के साथ मिलती थी, वहाँ मजूसियों का, आतिश परस्तों का मज़हब भी फ़रोग़ एक हद तक उसने पाया। गोया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो अरबों में बुत परस्त भी थे, यहूदियों के भी कई कबाइल आबाद थे, ईसाइयत भी जज़ीरतुल अरब में फैली हुई थी और मजूसी भी अरब के एक बड़े हिस्से में मौजूद थे। मुसन्निफ़ कहते हैं इसी तरह साबी मज़हब भी इराक़, अहले इराक़ में उसका पाया जाना आसार कदीमा में कहते हैं कि जब खुदाइयाँ हुई तो कुछ कतबात बरामद हुए जिनसे पता चलता है कि साबी मज़हब सितारा परस्त लोग, कलदानी कौम का मज़हब था जो शाम व यमन के इलाके के रहने वाले थे। गोया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो किसी एक कौम या एक नुक्ता नज़र के साथ टकराव नहीं था, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ ये मुठभेड़ होने वाली थी। फरमाते हैं जिस वक्त इस्लाम का नय्यर ताबा तुलू हुआ, यानी इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, यही मज़ाहिब व अदियान थे जो अरब में पाए जाते थे, लेकिन ये सारे ही मज़ाहिब शिकस्त व रीख्त से दो चार थे, यानी इनकी कोई पजीराई नहीं थी, बुनियादें जो मुस्तहकम नहीं थी। मुशरिकीन जिनका दावा था हम दीन इब्राहीमी पर हैं, शरीयत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत दूर थे और शरीयत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात हैं उनसे उनको कोई ताल्लुक़ नहीं था, बस एक नाम का रिश्ता था दीन इब्राहीमी से। और हालत यहाँ तक पहुँच गई थी, जैसे हम मुफस्सल पढ़ आए हैं, कि कहते अपने आप को मिल्लत इब्राहीम पर थे और अम्र इब्न लुहई की खुराफात की वजह से सरी बुत परस्ती करते थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बुत शिकन थे और ये कैसे मिल्लत इब्राहीम पर है जो सरी बुत परस्ती का इर्तिकाब करते थे। यहूदियों का भी मुसन्निफ़ कहते हैं आलम ये था, दिखावा और रियाकारी थी। उनके पेशवा खुद खुदा रब बन के बैठे हुए थे, अपनी मर्ज़ी के अहकाम चलाते थे, अपनी मर्ज़ी से शरीयतें बनाते थे। इनके अमायदीन की ज़बान से जो लफ्ज़ निकल आता था वही दीन होता, वही हुक्म होता, वही सब कुछ होता, और उससे कोई इज्तनाब करता तो वो कुफ्र इल्हाद का मुर्तकिब समझा जाता था।
عیسائیت بھی اسی انداز سے تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، جو مختلف کتب حدیث میں آیا ہے، وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عیسائیوں کے مدرسوں میں پڑھتے رہے اور اس وقت چوٹی کے علماء سے عیسائیت سیکھتے رہے، تو آخری نے کہا کہ اب مجھے زمین پر ایک بھی عیسائی عالم ایسا نظر نہیں آتا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم۔ اس لیے اب تو تمہارے بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ تم عرض حجاز پہ ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے، وہاں چلے جاؤ اور ان کی بعثت ہو جائے تو ان پر ایمان لے آؤ، اور تمہارے پاس ہدایت اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگی۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ عیسائیوں کا جو دین تھا اس میں بھی بے تحاشا بگاڑ آ چکا تھا۔ 68 نمبر صفحے پر ہیڈنگ دی ہے جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں۔ دور جاہلیت میں لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے۔ فرماتے ہیں جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لینے کے بعد اب ہم وہاں کے اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کرتے ہیں۔ اجتماعی حالات: عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی۔ ہر طبقے کے حالات دوسرے طبقے سے بہت مختلف تھے۔ چنانچہ اشراف میں مرد عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا۔ عورت لوگوں اور قبائل کے درمیان جنگوں اور تلواروں کے نکلنے کا سبب بن جاتی تھی۔ آدمی جب اپنی عظمت، شجاعت، کرم کا دعویٰ کرتا کہ میں قابل تعریف ہوں تو وہ اپنے اشعار میں عورت کو مخاطب کرتا تھا۔ جاہلی شعراء ہیں جو، ان کے اشعار جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اکثر وہ عورت سے خطاب کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو ان کے خاندانوں کی سربراہ بھی عورتیں ہوتی تھیں اور فیصلہ بھی عورتیں ہی کر دیتی تھیں۔ یہ اشراف کے طبقے کا عالم تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں جو نکاح کی مختلف صورتیں عربوں میں رائج تھی ان کا تذکرہ کیا ہے صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو وہ مقام اور مرتبہ دینے کے باوجود جو سربراہی تھی وہ مردوں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ اور جو عام عرب تھے ان کے یہاں عورت بیٹی ایک عیب کا نشان تھا، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے کا بھی تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے۔ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ 4 طریقوں سے گھر بسائے جاتے تھے، نکاح کیے جاتے تھے قبل از اسلام۔ ان میں سے پہلے طریقے کے متعلق فرماتی ہیں کہ پہلا طریقہ تو وہی تھا کہ جو آج اہل اسلام میں ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ پہلا طریقہ شادی کرنے کا یا رشتہ مانگنے کا وہی تھا جو آج مسلمانوں میں رائج ہے، کہ رشتہ عورت کے ولی سے مانگا جاتا تھا، والد سے مانگا جاتا تھا، اور اس کی موافقت کے ساتھ یہ نکاح ہوتا تھا، یعنی عورت پابند ہوا کرتی تھی۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا ہے کہ
لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل، نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، ولی کی بھی اجازت ہو اور دو عادل گواہ بھی قائم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ام المومنین نے دور جاہلیت میں جو ان کی اخلاقی حالت یا معاشرتی حالت تھی اس کی زبوں حالی کا تذکرہ کیا ہے۔ بدکاری عام تھی، بدکاری کا قانون تھا، اپنے نسب اور اپنی اولاد کو ذو حسب بنانے کے لیے باقاعدہ نسب میں خلط کر دیتے تھے، خواتین کا انتقال ایک دوسرے کی طرف کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اب فلاں قوم کو فلاں سربراہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تفصیلات پڑھنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے، اس میں کئی ایسی باتیں ہیں کہ جن سے ہمیں اس وقت کوئی دسترس نہیں ہے۔ عرب میں مرد و عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھی، یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں زبردستی داخل کر لیتا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہوتی تھی زندگی بھر وہ شرمندہ ہی رہتی تھی۔ یہاں ٹھہر کر ہم ایک بات سمجھیں کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانیت کا ہاتھ پکڑا تو انسانیت اس حالت میں تھی۔ اب اگر قرآن پاک میں کوئی غلاموں کا تذکرہ سنتا ہے، غلاموں کو بیچنے کا، آزاد کرنے کا تذکرہ سنتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن انسانوں کو غلام بنانے کے حق میں ہے۔ قرآنی تعلیمات کی وجہ سے تو دنیا سے غلامی مٹی ہے، قرآنی تعلیمات کی برکت سے ہی تو غلامی دنیا سے مکمل طور پر جڑ سے ختم ہو گئی ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ منڈی بکریوں کی، وہ منڈی اونٹوں کی اور وہ منڈی انسانوں کی ہوتی تھی۔ تو غیر اقوام اہل اسلام کو اس حوالے سے یہ طعنہ دیں کہ جی دیکھو تمہارے قرآن میں غلاموں کا تذکرہ آیا ہے، باندیوں سے تعلقات کا تذکرہ آیا ہے، ان سے اولادیں حاصل کرنے کا تذکرہ آیا ہے، گویا تم نے لوگوں کو غلام بنا دیا۔ نہیں، آپ کے سمجھنے میں فرق ہے۔ غلامی صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی لوگ لوگوں کو غلام بناتے تھے، انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں۔ یہ تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم توڑنے پر زیار کا کفارہ، فلاں کا کفارہ، روزہ توڑنے کا کفارہ، منت توڑنے کا کفارہ، ویسے تقرب الہی کی صورتیں، صدقے کی صورتوں میں بار بار ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں نیکیوں میں سے یہ بھی نیکی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ غلام کے جسم کا ہر عضو آزاد کرو گے، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے جسم کا ہر عضو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ ان تعلیمات کی برکت سے دنیا سے غلامی مکمل طور پر ختم ہوئی۔ یہ صحرا اہل اسلام کے سر پر ہے، یہ صحرا ان لوگوں کے سر پر نہیں ہے جو آج جدید ہو بیٹھے ہیں اور پھر انہیں یہ لگتا ہے کہ مسلمان انسانوں کو غلام بناتے ہیں۔ البتہ باندیوں کے احکام اب بھی موجود ہے، باندیوں کے احکام اب بھی موجود ہے۔ کبھی ایسے حالات ہوں تو ان کے حق کی رہنمائی کے حوالے سے شریعت اسلامیہ نے ایک ضابطہ دیا ہے، جس ضابطے کی برکت سے جنگوں میں بھی مسلمان ظلم اور بے راہ روی سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک خاتون ہے جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے آ گئی،
اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا، کئی لوگوں کو زخمی کیا، پھر وہ ہاتھ لگ گئی، حت الامکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اسے قتل نہ کرو۔ آپ نے حنین کی جنگ میں عورت کی میت دیکھی، ماں کانا لہذہ ان تقتل ہاہنا، آپ نے فرمایا عورتیں جنگوں میں قتل ہوں یہ مناسب نہیں ہے۔ کس نے اسے قتل کیا؟ ایک آیا، اس نے کہا میں نے۔ کیسے کیا؟ کہا اللہ کے نبی یہ لڑ رہی تھی، نقصان دے رہی تھی، میں نے اسے قید بنایا، اپنے پیچھے بٹھایا، یہ مجھ پر حملہ آور ہوئی تو مجبوراً اپنے دفاع میں میں نے قتل کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ایسی مجبوری ہے تو اور بات ہے، ایسی مجبوری ہے تو اور بات ہے۔ تو جو میدان میں اتر آئی ہے، نقصان دے رہی ہے، مسلح ہو کے آئی ہے، اب وہ قیدی ہو گئی ہے، تو اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو کیا کیا جائے؟ یہ شادی شدہ ہے، ممکن ہے یہ کسی اور کی اولاد اپنے وطن میں لیے ہوئے ہو۔ اس کا علاج، معالجہ، خوراک، لباس، اس کی خدمات، اس کی سہولیات اس کے ذمے ہوں گی جس کے یہ حصے میں آئے۔ اسلامی مملکت کی تقسیم کے بعد وہ یہ ساری خدمتیں کرے، پھر اس کے یہاں جو اولاد ہو پھر اس اولاد کی خدمت کرے، اس کی کفالت کرے، تو یہ انعام تو نہ ہوا، اس پر سزا ہوئی نا۔ کہ ایک عورت ہے جو جنگ میں لڑنے کے لیے آئی ہے، اب وہ اس مہمان کی طرح رہ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا خود پہنتے ہو ویسا اسے پہناؤ، جیسا خود کھاتے ہو ویسے اسے کھلاؤ، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، ان کو کام ان کی طاقت سے زیادہ نہ دو، بھوکا نہ رکھو، انہیں اضافی زد و کوب نہ کرو، بہتر یہ ہے کہ انہیں آزاد کرو۔ اب جنگ میں یہ ہاتھ لگ گئی، اب اسے جناب ساری سہولتیں اسلام گھر میں دے رہا ہے، جبکہ ترقی یافتہ قومیں وہ آج بھی عورتوں سے کہتی ہیں کہ جاؤ تم کما کے آؤ، آدھا بجلی کا بل تم بھرو گی، آدھا ہم بھریں گے، آدھا گیس کا بل تم بھرو، آدھا ہم بھریں، آدھا مکان کا کرایہ تم بھرو، آدھا ہم بھریں۔ ان لوگوں کو تو کم از کم مسلمانوں کو تانا دینے کا حق نہیں بنتا ہے، ان لوگوں کو تو تانا دے۔ مسلمان مزدور ہوتا ہے، 12 گھنٹے کام کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، سب کچھ مرد کے ذمہ ہے، بجلی کا بل بھرے گا، گیس کا بل بھرے گا، راشن کا بندوبست کرے گا، وہ اپنا لباس بنائے نہ بنائے، اولاد کا لباس، گھر کا ضروریات پوری کرے گا، یہ اس کے ذمہ ہے۔ آج بھی ان حالات میں بھی مسلمانوں کی عورتیں پرسکون ہیں، محفوظ ہیں اللہ کی رحمت سے، اور کفالتیں ان کے ذمہ نہیں ہیں۔ تو جنگیں تو بہرحال انسانوں کے ساتھ ہیں، اور جنگی حالات میں قیدیوں کا بن جانا ایک فطری عمل ہے، اسلام نے حل دیا ہے، آداب سکھائے ہیں، جو قیدی بن گئے ہیں ان کے ساتھ کیسے کیسے معاملات کرنے ہیں۔ بدری قیدی چند دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں رہے، خود بدری قیدی بتاتے ہیں کہ ہمیں قید کرنے والوں کے پاس سالن کے ساتھ روٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ نے حکم دیا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو سالن کے ساتھ روٹی دیا۔ چند دن یہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لباس بوسیدہ ہو گئے ہیں، انہیں نئے لباس لے کے دو، اور 70 جو قیدی تھے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کا بندوبست کرنے کا ان کے لیے حکم دیا، اور انہیں لباس دیے گئے۔ پیچھے تذکرہ ہوتا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت میں چھوڑے، بعض لوگوں کو وعدہ لے کر چھوڑ دیا، بعض کی حیثیت کے مطابق ان پر بوجھ ڈالا، اور بعض جو زیادہ حیثیت رکھتے تھے زیادہ بوجھ ڈالا۔ ایک سسٹم ہے کہ جنگ کی صورت میں اگر کچھ لوگ ہاتھ لگے ہیں تو ان کا کیا کرنا ہے، یہ تو ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ امن و امان کو متاثر کرنے والی جو قومیں ہیں، اور دنیا میں اسلحہ فروخت کر کے اپنی ساکھ کو مضبوط کرنے والی جو قومیں ہیں، اور جب جنگیں بند ہو جائیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کے درمیان پھر سازشیں کر کے انہیں آپس میں لڑوا کر پھر اسلحہ بیچتی ہیں۔
جنہیں جم کے بغیر روٹی کا لقمہ میسر نہیں آتا ہے، ایسی قوموں کے پاس کیا حال ہے؟ جب ان کے ہاتھ قید لگیں مرد یا عورتیں، وہ کیا حال کرتی ہیں؟ مسلمانوں کو تو چلو تانا ہے، یہ غلامیوں کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ نے کہا، ہم نے سن لیا۔ آپ شرفا، آپ مہذب، آپ پڑھے لکھے، آپ انسانیت کو اخلاقیات سکھانے والے، آپ سب کچھ ہم نے تسلیم کر لیا۔ جنگوں سے آپ رہ نہیں سکتے، کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں۔ آپ کے ہاتھ جب کوئی قیدی لگ جائے اس کے لیے کیا قوانین؟ دنیا نہیں جانتی ہے، دنیا آگاہ ہے کہ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے۔ تو کیا اس میں شرف نہیں کہ ایک عورت کو ایک محافظ مل جائے اور وہ محافظ اس عورت سے اولاد بھی حاصل کرے اپنی خدمات کے بدلے میں، پھر اس کے بعد وہ اسے الگ کرنے کا مجاز بھی نہ رہے؟ یا یہ بہتر ہے کہ وہ ہزاروں کے ریوڑ میں ایک عورت بے آبرو ہوتی رہے؟ نہیں، شرافت کا اگر یہ ضابطہ ہے تو یہ ہمارے شعور سے اونچا ضابطہ ہے، یہ ہمارے شعور سے اونچا ضابطہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عرب میں مرد عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھی جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آئی تھی۔ قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر عار محسوس کرتی رہتی۔ زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ لوگ ایسی دو عورتوں میں بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سکی بہنیں ہوتی۔ باپ کے طلاق دینے یا والد کی وفات کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی۔ طلاق دی، عدت گزرنے میں ایک دن رہا، اسے رجوع کر لیا، رجوع کرتے ہی پھر طلاق دی۔ اب عدت میں ایک دن رہا، پھر رجوع کیا، رجوع کرتے ہی دوبارہ طلاق دے دی۔ یوں 100 طلاقیں ہو جاتی اور عورت معلق کی معلق رہتی، نہ اس سے آزاد ہوتی اور نہ ہی وہ اپنا الگ گھر بسا سکتی تھی۔ اس حوالے سے قواعد و ضوابط اسلام نے دیے ہیں، عورت کو خلع کا حق دیا ہے، وہ مرد کی غلام نہیں ہے، مرد اس کا غلام نہیں ہے۔ ان کا بسیرا صحیح نہیں ہو رہا، مرد کو علیحدگی کا راستہ دیا ہے ایک ضابطے کے مطابق، عورت کو علیحدگی کا راستہ دیا ہے ایک ضابطے کے مطابق۔ مصنف کہتے ہیں زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنیٰ نہ تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے بالمقابل نسبتاً اچھا تھا کہ ان میں یہ مرض کم تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی تھی، چنانچہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں
اس کی ماں سے ارتکاب گناہ کیا تھا، رسول اللہ نے فرمایا اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جاہلیت کی بات کہی، اب تو لڑکا اس کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہے، اور زناکار کے لیے رجم اور پتھر کے سوا کوئی بات نہیں۔ حدیث میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص عہد میں مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کرنے والا یہی بدبخت تھا۔ اس نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بھائی کو وصیت کی کہ عبد الرحمن ابن زمع کی جو باندی ہے اس کا جو بیٹا ہے وہ دراصل مجھ سے ہے، تم لے لینا، تمہارا بھتیجا ہے۔ یہ واقعہ حدیث میں مذکور ہے۔ تو لوگ بدکاری بھی کرتے تھے اور ڈھٹائی بھی کرتے تھے، اولاد بھی مانگنے آ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، جس بستر پر بچہ پیدا ہوا ہے اسی کی طرف اسے منسوب کرو، شبہوں سے بچو، شبہوں سے بچو۔ اور جو بدکار ہے، بدکار کو بیٹا کیا دیا جائے گا؟ اس کی سزا پتھر ہے، اس کی سزا پتھر ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کے کہا کہ میری بیٹی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، کالے سیاہ رنگ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اسے اطمینان نہیں ہے کہ اس کا بیٹا اس کے رنگ پر کیوں نہیں گیا، نہ ماں کا رنگ کالا نہ باپ کا رنگ کالا، اولاد کالے رنگ کی ہو گئی ہے، تو یہ گویا شک کر رہا ہے نسب کے حوالے سے کسی خیانت کا۔ آپ نے فرمایا میاں یہ بتاؤ تمہارے اونٹ ہیں؟ ہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا رنگ ہے ان کے؟ کہا سرخ بھی ہیں اور سیاہ رنگ کے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے سرخ کے یہاں سیاہ کی پیدائش ہو جائے، سیاہ کے یہاں سرخ کی پیدائش ہو جائے؟ کہا ہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا پچھلی کسی رگ کے زیر اثر ہو سکتا ہے، نسل جس کی جن اونٹوں کی چل رہی ہے اس پچھلی رگ کے زیر اثر ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بچے کا رنگ بھی پچھلی کسی نسل کی وجہ سے، رگ کی وجہ سے اس کا یہ اثر ہو سکتا ہے، تجھے شبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسلام نے شرف دیا، نسب محفوظ کیا، جبکہ غیر اسلامی جو سلسلے تھے ان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ بس کفایت کرتے ہیں انشاءاللہ، یہیں سے آگے بات انشاءاللہ اگلے سبق میں شروع